आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रबीउन नूर, माह रबीउल अव्वल, सरकार ख़त्म मरतबत हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे अफजल तरीन मखलूक और सब इंसानों में सबसे बेहतर, सबसे आला सरदार अंबिया अहले बैत अलैहिस्सलाम के सरपरस्त और मुरब्बी और आला, ये वो महीना है कि जिसमें हम जितना खुशी मनाएं इतनी कम है। और इसी के साथ में आपके हकीकी वारिस हमारे छठे इमाम हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का भी महीना है। हम अपनी जानिब से, तमाम अराकीन चैनल विन की जानिब से, हुज्जतुल इस्लाम की खिदमत में और हम सब की जानिब से, आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी और अपनी जानिब से अपने ज़माने के इमाम हज़रत वली असर अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तहनीत और तबरीक पेश करते हैं कि ये महीना वो महीना है कि जिसमें अल्लाह की बेहतरीन मखलूक दुनिया में तशरीफ़ लाई और अल्लाह ने अपनी बेहतरीन नेमत से हमें नवाजा। आइए इसी के साथ में हम आगा का इस्तक़बाल करते हैं। आज हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका खैर मक़दम करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये महीना, सरकार ख़त्म मरतबत और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम कायनात के लिए ये महीना मुबारक का महीना है, इसलिए रबीउन नूर है जी। नूर की बहार है, हर तरफ बहार ही बहार है जी, इसमें कोई शक नहीं है। इस कायनात पर सबसे बड़ा एहसान परवरदिगार आलम का, सबसे बड़ी नियामत है सरकारी ख़त्म मरतबत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इंसानियत को हवा व हवस से, दरिंदगी से आज़ाद करके बुलंदियों तक पहुँचाया। लिहाजा इस महीने में हम दो बातें अर्ज़ करना चाहते हैं अपने सामीईन और नाज़रीन की खिदमत में कि सरकारी ख़त्म मरतबत का मकाम क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो इतना ही कुरान मजीद कहता है, वज़्कुरू निअमतल्लाह इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। उस नियामत को याद करो जिस नियामत की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ के एक जिस्म बना लिया। तो जिसको हुज़ूर ने फरमाया, अल मोमिनो अख़ुल मोमिन कल जसदिल वाहिद, यानी तमाम मोमिन एक जिस्म है, उनका दिल है। इश्क़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे बड़ी नियामत है। लिहाजा हम मुसलमानों को, अहले इस्लाम को तबरीक अर्ज़ करते हुए गुजारिश करते हैं कि इस नियामत की कदर करते हुए आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से गैर मुस्लिमीन तक पहुँचा दें कि सरकारी ख़त्म मरतबत सिर्फ हमारे लिए रहमत नहीं है बल्कि गैरों के लिए भी रहमत है, रहमतन लिल आलमीन है। इसी तरह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में इतना ही अर्ज़ करूँगा कि हमारी इस हकीकत को दुनिया तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है। तो हुज़ूर ने फरमाया, तअल्लमु सिद्क़ा क़ब्ल अल हदीस, बात करने से पहले सच्चाई सीखो, यानी जो कहो वो सच ही सच कहो। क्यों? इसलिए कि तुम सच्चे नबी के मानने वाले हो, सच्चे नबी के उम्मती हो, तो अपनी सदाकत के जरिए दुनिया को पैगाम दो। हमारा नबी कितना सादिक़ अमीन था, हमारा इमाम जाफ़र सादिक़ कितने सादिक़ अमीन थे। ये हमारा पैगाम है और यही तबरीक व तहनीत है तमाम अहले इस्लाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी खुश आइंद बात के साथ में हम अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला ये सवाल किस शहर से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा आफरीन फातिमा दरभंगा से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि बाहर में जो लोग मजलिसें करते हैं तो बहुत घरों में हमने ये देखा है कि लोग मजलिस का इन्विटेशन देते हैं सिर्फ उन लोगों को जिनसे ताल्लुकात या रिलेशन रहता है, या फिर ऊंचे घरों में देते हैं इन्विटेशन मजलिसों का, मजलिसों में आने का, और जिससे बुलाया नहीं गया है मजलिस में वो अगर आ जाते हैं तो उनसे जो मजलिस करते हैं वो उनसे सवाल करते हैं। जिन्हें नहीं बुलाया गया वो अगर आ गए तो उनसे लोग सवाल करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहती हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं। तो बहुत सारे सवाल करते हैं, तब उन्हें जाकर मजलिस को तबर्रुक देते हैं, वो भी बेमन का उन्हें तबर्रुक देते हैं। तो हमें ये जानना है मौलाना साहब कि ऐसे जो लोग मजलिसें करते हैं, अपना दिखावा करते हैं, तो ऐसी मजलिस से क्या काबिल कबूल होगी और
کیا ایسی مجلسوں سے ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام خوش ہوں گے؟ بہرحال ان مجلسوں کا ہمارا دو رخ ہے. جی. ایک رخ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ذکر حسین علیہ السلام یا ذکر اہل بیت یا ذکر قرآن یا ذکر خدا. جی. یعنی اس سے مراد ہوتا ہے تبلیغ. جی. اگر وہ عمومی دعوت ہے جی تو وہاں کوئی بھی آ سکتا ہے تبلیغ کے اعتبار سے کہ آج تبلیغ ہے، ہم سنیں گے، ہم غذائے روحانی حاصل کریں گے، عام اعلان اگر ہوگا. لیکن اگر کوئی مخصوص مجلس ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مجلس ایک تو ذکر تو ہے ہی ہے، دوسرا اس پہ ہوتا ہے صلہ رحمی کا. یعنی حمزہ اپنے عزیزوں کو اپنے اقارب کا کچھ حق ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بار بار حدیث میں آئے سلو ارحامکم، صلہ رحم کرو، صلہ رحم کرو، اپنے رشتہ داروں کی احترام کرو، عزت کرو، ان کو بلاؤ. لہذا اگر ایسی مجلس مخصوص ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر یہ احساس کرنا چاہے جانے والے کو کہ میرے جانے کی میری دعوت ہماری ہے ہی نہیں، تو وہاں جو ہے جیسے آپ نے فرمایا تبرک کا مختصر انتظام ہوگا تو صاحب خانہ کے لیے پریشانیاں ہو جاتی ہیں، لہذا وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے. ورنہ اگر عمومی دعوت ہے تو وہاں پر ذکر کے لیے تو مجلس کے لیے جانا ہی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں دلی سے عالم جہاں بول رہی ہوں، اور جاوید بھائی آپ کو میرا بہت بہت سلام، اور مولانا صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام. جن چینل کے سارے پروگرام بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اور ان پروگراموں کی وجہ سے ہمارے گھر میں علم کی روشنی نمودار ہوئی ہے، جس سے ہمارے بچے بہت زیادہ فیضیاب ہو رہے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ جن چینل دن بدن رات دگنی اور دن چوگنی ترقی کرے. آمین یا رب العالمین. اور جاوید بھائی میرا ایک سوال نہیں ہے، صرف ریکویسٹ ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کا 300واں ایپیسوڈ پورا ہوا تھا وہ پروگرام میں دیکھ نہیں پائی تھی، اور اس میں میرا ایک سوال آیا تھا جو میرے رشتہ داروں نے مجھے بتایا. میں چاہتی ہوں کہ آپ سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک بار 300واں ایپیسوڈ ٹیلی کاسٹ خاطروں اگر ہو سکے تو آپ ایک بار اسی ٹیلی کاسٹ ہم لوگوں کو دکھائیں، اور ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام. بہت بہت شکریہ. ہم آپ کی یہ خواہش انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن تک ضرور پہنچائیں گے، منتظمین تک، اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ جو خواہش ہے پوری ہو. اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، بار بار دیکھنا چاہیں اس پروگرام کو، تو یوٹیوب پہ چلی جائیے اور انشاءاللہ آپ کو وہاں یہ پروگرام، آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور مل جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. ہم سید ارمان حسین بول رہے ہیں بہرائچ سے. جی. حضور یہ بتائیں کہ جیسے علامہ کھوئی صاحب کی تقلید میں جو تھے، تو اس کے بعد میں اگر آیت اللہ سستانی صاحب کی تقلید کی جائے تو ایسے دل میں سوچ کے کی جائے کہ نیت کی جائے گی، اس کے بارے میں بتائیں حضور. اور یہ بتائیں کہ مرغے کے گوشت پہ امام کی نظر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے بھائی کے بہرائچ سے 2 سوال ہیں. جیسے کہ میں خود جو ہوں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی علی اللہ مقامہ کی تقلید پہ باقی ہوں. اگر میں چاہوں، یعنی بھائی کا سوال ہے کہ میں آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ علی کی تقلید کروں تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو حکم شرع معلوم کرنے کے لیے یا تو خود اجتہاد کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوئی خدا معلوم کرے، ورنہ کسی ماہر جس کو ہم مرجع کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقلید کرنا. لہذا اگر کوئی کسی کی تقلید میں ہے، اگر وہ مرجع مجتہد اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو جو اس کے بعد مقلد ہے تو اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے، اور زندہ مجتہد اگر اس کو اجازت دے انہی مسائل پر باقی رہنے کا جو مرحوم کے مسائل یا مرحوم کے فتویٰ ہیں تو اسی پر باقی رہ سکتا ہے، مگر ہے یہ زندہ مجتہد کی تقلید. مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اجازت سے وہ ان پر باقی رہ سکتا ہے. لہٰذا ان کو بہرحال جو زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، باقی رہ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مرغ کے اوپر کیا نظر اور فاتحہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال فاتحہ اور نظر کا مسئلہ جہاں تک ہے، بہرحال اس میں کوئی یہ حقیقت ہے کہ کسی چیز کو مخصوص کیا جاتا ہے
تاکہ وہ کسی کو کھلا دیا جائے اور اس کی رضا، اس کے ذریعے ہم کو کسی کی رضا حاصل ہو جائے. جی. مثلا معصومین کے لیے ہم نظر کرتے ہیں، مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ کھلائیں گے جس سے ہمارے معصومین راضی ہو جائیں اور ہم کو اجر دیں. لہذا ہر حلال چیز پر نظر و فاتح جائز ہے، صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کیا ہے؟ میں ریاض حیدر اللہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مکان بنوایا ہے اور خمس نہیں نکالا ہے، کیا اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ واجب نماز چاہے مستحبی نماز یا نذر نیاز مجلس ماتم، یا پھر ہم جو لباس میرے جسم پہ ہے اس میں بھی خمس نہیں نکلا ہے، اس سے میں مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتا ہوں، کیا نماز میری ہوگی؟ اور اگر نہیں ہوگی اس کے بارے میں مہربانی کر کے ایک تقریر خمس کے بارے میں ضروری ہے کرنا، تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے. السلام. جاوید صاحب کو سلام، مولانا صاحب کو سلام، اور جو ہے کہ دین ٹی وی چینل کو اللہ اور ترقی دے. بس خدا. ہمارے بھائی نے گھر بنایا ہے ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، خمس نہیں نکالا ہے، اس میں نماز یا واجبات ادا ہو سکتی ہیں؟ بہرحال کہ جس چیز کا یقین ہو، چاہے لباس ہو چاہے مکان ہو، اگر یقین ہے اس میں کہ خمس نہیں نکالا گیا ہے تو اس کو قسمی سمجھا جائے گا، اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی. اس لباس میں بھی صحیح نہیں نماز ہے، اس مکان میں بھی نماز صحیح نہیں، جب تک کہ خمس نہ نکالا جب تک کہ خمس نہ نکالا جائے یا کہ نائب امام حاکم شرع سے اجازت لی جائے یا ان کے وکیل سے اجازت لی جائے، تب اس کے بعد اس میں نماز صحیح ہو سکتی ہے انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارا نام خورشید احمد رضوی ہے اور ہلور سے بات کر رہا ہوں. اور ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت ہو رہی ہے اس میں مولانا ہیں پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے جو مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ مکبر کی آواز زیادہ ہو گئی مولانا سے تو نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مختصر کر دوں کہ جماعت کی نماز میں مکبر کی آواز جو ہے وہ امام سے زیادہ بڑھ جائے تو نماز صحیح ہوگی؟ نماز صحیح ہے، کیا وہ آواز میں تکبیرات میں جو باہر وہ دوسروں کو اطلاع دینا ہوتا ہے، مکبر اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ بتا دے کہ جب امام رکوع میں چلا گیا، امام سجدے میں چلا گیا، نماز صحیح ہے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں یہ سائل کیا کہہ رہے ہیں. ہلو السلام علیکم، ہم ممبئی سے بول رہے ہیں مرزا. آپ ذرا یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیشہ سنا ہے کہ جب روحیں یہاں سے پرواز کرتی ہیں تو برزخ میں پہنچتی ہیں، اور برزخ میں ان کے جو اپنے وہاں کے اہل برزخ ہیں جو رہتے ہیں ان لوگوں سے سلام دعا ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں دنیا والوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، خیریت دیتے ہیں. تو جو آلریڈی پرواز کر چکے ہیں اور برزخ میں پہلے سے رہنے والوں سے ان کا سامنا نہیں ہوا، سلام دعا نہیں ہوئی، تو کیا یہ روحیں وادی برود میں پہنچی ہوتی ہیں؟ اگر جیسے سنتے ہیں کہ وادی برود ہے اور دار السلام ہے تو ان جگہوں پہ پہنچی ہوتی ہیں کہ ساری روحیں برزخ میں ہی رہتی ہیں؟ اور آپ گزارش یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا جنت اور جہنم بن چکی ہے؟ خدا حافظ، تھینک یو سو مچ. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ برزخ اس پیریڈ اور اس عالم کو کہتے ہیں جو موت سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے. مسئلہ ہے یہ کہ یہ کہاں جاتی ہے، لہذا کس عالم میں رہتی ہے. تو یہ ہمارے سامنے ایک حقیقت ہے کہ ہر عمل کا دو اثر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اثر تکلیفی. اثر تکلیف یعنی شریعت نے اس کے لیے کیا سزا یا جزا رکھی ہے. مثلا خدا نخواست اگر کوئی شراب پیے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کوڑے مارنا ہے، شریعت نے رکھا ہے کوڑے مارنا سزا. اسی طرح اگر نماز پڑھی تو اللہ نے کیا انعام رکھا ہے. لیکن دوسرا ہوتا ہے اس عمل کا اثر کیا ہے، خود اس عمل کا اثر کیا ہے. مثلا اگر کسی نے شراب پیا
تو وہ شراب کرتا کیا ہے؟ جی اسی طرح جو اثر ظاہر ہوتا ہے ہمارے اعمال کا، اسی کا نام ہے برزخ۔ برزخ، جی برزخ یعنی ہمارے اعمال کا نتیجہ، ہمارے اعمال کی وجہ سے جو جسم بنتے ہیں ہمارے اعمال کے، جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام نے یا دوسرے امام معصومین نے فرمایا ہے کہ یا امیر المومنین نے فرمایا ہے قبر کیا ہے؟ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے کنویں میں سے ایک کنواں ہے۔ مراد یہی ہے کہ انسان کی روح جب یہاں سے نکلتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے جو اس کا جسم برزخی بن گیا ہوتا ہے اسی میں رہتی ہے۔ الحمدللہ مومن کی روح جس میں برزخی میں رہے گی تو سلامتی میں رہے گی، اس لیے کہتے ہیں وادی میں وادی السلام میں رہتی ہے۔ لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے تھوڑی جب نکلتی ہے تو یہ آزاد ہو جاتی ہے، وہاں دوسروں سے ملتی بھی ہے، روایات کے اعتبار سے ملاقات بھی کرتے ہیں، مومن آپس میں بیٹھتے بھی ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے، اس انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ان کا جو ہے کہ پوچھ رہے ہیں جنت اور جہنم تشکیل دی جا چکی ہے یا دی جائے گی؟ بہرحال الحمدللہ ہمارے علماء کے کئی قول ہے کہ قرآن مجید نے بہرحال اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جنت کا وجود ہے، جی جہنم کا وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ وہی جنت ہے جو جنت نعیم ہے، نعمات کی جنت ہے، یا جو جہنم سزا کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انسان خود جہنم بناتا ہے، انسان خود جنت بناتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا اپنے اعمال کے ذریعے، مثلا اگر آپ نے ایک نیک اعمال کیے اس نے خود ایک جنت برزخی بنائی ہے، اور اگر کسی نے بری اعمال بجا لائے اس نے خود جہنم جو برزخی اپنے لیے بنا دی ہے۔ اس کے لیے بہت سے واقعات بھی ہیں احادیث میں، لیکن ایک تفصیلی موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہماری برزخ سلامتی سے ہو، بہت نیک ہو الحمدللہ۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اتخوف علیکم البرزخ، برزخ کی تیاری کر کے آنا، محشر میں ہم تمہارے شفیع ہیں، ہم شفاعت کریں گے، اس لیے وہاں سزا اور جزا کا مسئلہ ہے۔ جیسے مثلا کسی بچے نے غلطی کی، باپ کہتے چلو میں تم کو سزا نہیں دوں گا، سزا تمہیں معاف ہو جائے گی، لیکن اس غلطی کی وجہ سے جو اس کا ہاتھ جل گیا ہے یا کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ بہرحال تب تک ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اس کا علاج نہ کیا جائے۔ جی بے شک۔ اسی طرح برزخ میں علاج کیا جاتا ہے، برزخ میں علاج، برزخ مومن کے لیے ایک ہاسپٹل ہے، اسپتال ہے۔ اگر کہیں ذرا سا ٹیبلٹ سے ٹھیک ہو جائے گا تو اتنا ہی ہے، کہیں ذرا اس سے زیادہ انجیکشن لینا پڑے گا، تو جب جسم سالم بن جائے گا الحمدللہ جنت نعیم میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کولکاتہ سے بول رہے ہیں، ہم لوگ جو بسوں میں جاتے آنا کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو اس میں سے تو ہم لوگ کا جسم ٹچ ہوتا ہے نامحرم سے، تو اس کو کیا کریں؟ تو گناہ ہوگا؟ شکریہ۔ ہم جب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، بسز وغیرہ میں، ٹرینز وغیرہ میں رش ہوتا ہے، ہندوستان میں تو کثیر تعداد میں ماشاءاللہ ہر جگہ پبلک ہے، تو جو محرم نامحرم غیر دانستہ طور پہ ایک دوسرے ٹچ ہو جاتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بے شک جی، ہر انسان کو اتنی ہی تکلیف دی گئی ہے جتنی اس کے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، جتنا ہو سکے اپنے کو نامحرم سے بچانا چاہیے، جتنا بھی ممکن ہو اپنے کو نامحرم سے دور رکھنا چاہیے۔ اب اگر نہیں مجبوری ہے، بس میں ہے، کہیں ٹچ ہو رہا ہے اور کوئی غلط نظر نہیں ہے، کوئی جو ہے شہوت و خواہشات کا ریب نہیں ہے، تو بہرحال اس میں جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ سفر کرنا ضروری ہے، بس میں جانا ضروری ہے، لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے جتنا ہو سکے آپ کو نامحرم سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ شادی کا کارڈ یا مجلس کا یا محفل کا اشتہار جو پرنٹ ہوتا ہے تو اس میں آیت قرآنی اور معصومین علیہ السلام کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور یہی اشتہار جب جگہ جگہ دیواروں پہ لگایا جاتا ہے تو کچھ دن بعد بارش ہونے کی وجہ سے یا کچھ بچے اسے پھاڑ دیتے ہیں، جس سے آیت قرآنی اور معصومین علیہ السلام کے ناموں کی مرمتی ہوتی ہے، تو ان کا بانٹنا یا چھپوانا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ شادی کا کارڈ ہو، اشتہار ہو جس میں اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کا نام ہو، اس کی بے حرمتی ہو اگر، تو اس کا چھاپنا کیسا ہے؟ بہرحال کہ اس میں سوال میں دو رخ ہیں، ایک یہ ہے کہ چھاپنے والا کس نیت سے چھاپ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں تو ایک مشہور حدیث ہے،
कुल्ल अमरिन ज़ीबान लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अबतर, अगर कोई काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए तो वो नाकिस रह जाती है। ऐसा अगर कोई चाहता है कि मेरे काम उसमें बरकत हो, मेरी दावत में बरकत हो, मुबारक बन जाए हर चीज़, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना ज़ातन सही है जी। लेकिन ये भी ख्याल रखना है फिर कि इसका कितना एहतराम होना चाहिए। ज़ाती तौर तो सही है, ज़ाती तौर कोई इश्काल नहीं है लिखने में, कि छापने में कोई इश्काल नहीं, लेकिन अब उसके बाद जिम्मेदारी इसके एहतराम कैसे बाकी रहे, इसलिए कि इसमें अल्लाह का हाथ लगाना बगैर वज़ू के जी ये जायज़ नहीं है, जाए कि कहीं पड़ा रहे। लिहाजा बहरहाल हमारे मुआशरे में ये कमज़ोरी है कि हमको इस तरह मुतवज्जह होना चाहिए कि हम कैसे एहतराम करें। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब एहतराम मद्देनज़र रखना है, वाक़ई कहीं कागज़ पड़ा रहेगा तो जो हर मुकल्लफ़ पर वाजिब है उसका एहतराम करे, हर मुसलमान और वाजिब है उसका एहतराम करे। लिहाजा बेहतर यह है कि कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि ताकि एहतराम भी बाकी रहे और जो है हर काम मुबारक भी बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। ये साहिल क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सैयदा आफरीन फातिमा चंदन पट्टी से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम ने औरत और मर्द का दर्जा बराबर बताया, इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर बताया जाता है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि अल्लाह ने औरतों को नाक़िस अक्ल बनाया है और मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को बताया है, तो फिर किस तरह से दोनों का दर्जा बराबर हुआ, वाज़ेह करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अगर औरत और मर्द इस्लाम में बराबर है तो फिर औरत को बकौल इनके नाक़िसुल अक्ल क्यों कहा गया? बार ये ऐसा मसला है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है जी। जो हम कहते हैं कि बराबर हैं, ये भी समझना है किस एतबार से बराबर हैं और बराबर हैं भी नहीं जी। इसलिए अगर बराबर हैं तब दोनों एक ही हैं जी। जब दोनों एक ही हो जाएंगे तो मर्द मर्द नहीं रहेगा, औरत औरत नहीं रहेगी जी, बेशक। मगर ये ज़रूरी है कायनात का निज़ाम चलाने के लिए, मर्द की साख्त अपनी है, औरत की साख्त अपनी है, औरत का अपना काम है, औरत के। उसी तरह जैसे इंसान के बदन में आँख और कान है जी, कोई नहीं कह सकता है कि आँख की कीमत ज़्यादा है, कान की कीमत कम है। अगर कोई कहेगा वो बेअक्ल है जी। क्यों? इसलिए आँख अगर न हो तो कान देख नहीं सकता जी, बेशक। कान अगर न हो तो आंख सुन नहीं सकती। तो आंख का फंक्शन अपनी जगह पर, कान का काम अपनी जगह पर, आंख का काम अपनी जगह पर, दोनों कीमती हैं एतबार से की जरूरत है जी, लेकिन दोनों का अंदाज अलग अलग है कि दोनों की साख्त अलग अलग है जी। इसी तरह इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा इस एतबार से की जरूरत हर एतबार की, चनांचे वो भी मखलूक खुदा, ये भी मखलूक खुदा, वो भी इंसान, ये भी इंसान, ये है, लेकिन काम अलग अलग है जी, काम अलग अलग। उस एतबार से चनांचे फिक्र के एतबार से जो ये कहा जाता है कि औरत नाक़िसुल अक्ल है, जो बड़ा एतराज़ किया जाता है। और जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, तो मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाक़ई औरत नाक़िसुल अक्ल है। यानी नाक़िसुल अक्ल मतलब क्या हुआ? नाक़िसुल अक्ल मतलब होता है कभी कभी औरत के अक्ल पर जज्बात गालिब आ जाते हैं, इसलिए परवरदिगार आलम ने औरत को उतूफत और मोहब्बत का मुजस्समा बनाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो उतूफत का मजमुआ है, मर्द में उतनी उतूफत नहीं जितनी एक जन में, एक औरत में उतूफत है। इसके जज्बात गालिब आ जाते हैं जी, इसके जज्बात गालिब। इसीलिए अगर कहीं मसलन गवाही की जरूरत है तो जहां दो मर्द की गवाही है, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो मर्द की गवाही है, वहां औरतें कितनी होनी चाहिए? चार। क्यों? मुमकिन है कोई औरत जो है किसी पर रहम, क्योंकि उतूफत है ना, जैसे क्योंकि उसको बच्चे को पालना, उसको अगर वो उतूफत न होती, क्या रात में बच्चे के लिए वो जग जाएगी? लेकिन वो उतूफत होनी चाहिए, ये जरूरी है उसके लिए, इतनी मोहब्बत का तकाजा जरूरी है क्योंकि बच्चे को पालना है। लिहाजा वो बच्चे को पालने के लिए कोई भी जहमत बर्दाश्त कर सकती है। लिहाजा किसी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उसको अगर जज्बात गालिब आ गए, मोहब्बत और उतूफत गालिब आ गए, तो हक पर इसीलिए कहा नहीं, चार औरतों की गवाही होनी चाहिए ताकि बैलेंस रहे। आप मुतवज्जह हो गए? इस एतबार से कहा जाता है कि औरत नाक़िसुल अक्ल है, वरना फिक्र के एतबार से नहीं। बताइए क्या उस औरत को आप फिक्र के एतबार से नाक़िसुल अक्ल कहेंगे? अगर हम इस्लाम में देखेंगे, इस्लाम में तकलीफ शरई
तकालिफ शरइया, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ये तब वाजिब होता है जब अक्ल कामिल हो जाती है। जी बेशक। जब तक अक्ल कामिल नहीं है तब तक तकलीफ शरिया नहीं है। लिहाजा तकालिफ शरिया के लिए जहाँ शराइत है ना, बाला बालिग होना चाहिए, दूसरा अक्ल है ना। अब बताइए, औरत को 9 ही बरस में जी तकालिफ शरइया वाजिब हो जाते हैं, 9 बरस में जी, मर्द 15 बरस में। इसका मतलब ये है कि अक्ली कमाल जो मर्द 15 बरस में हासिल करता है, औरत 9 ही बरस में हासिल करती है। सुभान अल्लाह जी। उस पर जो है तकालिफ शरइया जारी होते हैं 9 ही बरस में। जो सफर फिक्र का, अक्ल का, शऊर का, उस मंजिल तक पहुंचने का औरत 9 बरस में मुकम्मल करती है, अब मर्द जो है 15 बरस में। लिहाजा हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि औरत नाक़िसुल अक्ल है। बहुत से लोग जो है बेटियों की, बहनों की बेइज्जती करते हैं ना, मतलब निकालते हैं, मतलब ये है असल में, वरना नाक़िसुल अक्ल नहीं है। बल्कि इसी तरह कहेंगे मतलब नाक़िसुल ईमान कहा गया, उसकी भी अपनी वजह है, या नाक़िसुल मीरास कहा गया, उसकी भी अपनी वजह है। ये अल्फाज तो समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। बल्कि कुरान मजीद ने इतना बैलेंस कहा, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास, ये बराबर है। देखिए ये यहाँ पर बसा हुआ है, ये बराबर है। यानी मर्द औरत के बगैर बिरहना है, कमजोर है, बेइज्जत है, इसी तरह एक औरत बगैर मर्द के, ये मसावत है। वरना जो है अक्ल में जो दर्जात है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं है, कोई फिक्र नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि मैं किसी भी चीज में कामयाब नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या करूँ कि कामयाबी मिल सके। हमारे भाई बहुत कोशिश करते हैं लेकिन किसी चीज़ में कामयाब नहीं होते। कोई दुआ है या कोई वजीफ़ा है? बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, इनका फ़र्ज़ है, अल्लाह साथ देगा। क्योंकि कुरान मजीद कहता है, हदीस है, सई मिन्ना वल इत्माम अल्लाह। कोशिश हमारी तरफ से होनी चाहिए तो इंशाअल्लाह इत्माम खुदा की तरफ से। इसमें बिल्कुल खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए, नमाज हाजत पढ़ना चाहिए, मुतवज्जा होना चाहिए, अपनी कोताहियों को भी देखना चाहिए, तो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मेरठ से सैयद नौशाद अली बोल रहा हूँ। जावेद भाई को और मौलाना को मेरा सलाम अर्ज़ हो। मेरा सवाल ये है कि मौलाना, जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, बच्चे भी बड़े भी आगे से नमाज के आगे से आते जाते रहते हैं, क्या हमारी नमाज की नीयत मुकम्मल रहती है या हमें नीयत दोबारा बांध लेनी चाहिए बच्चे के आगे से आ जाने से, या कोई बड़ा उसका ध्यान से निकल जाए तो हमें नीयत दोबारा बांध लेनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब दें। इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है, लेकिन हमारे भाई चूंकि नए जुड़े हैं, इनका सवाल ये है कि नमाज की हालत में अगर कोई आगे से गुजर जाए तो हमारी नमाज बाकी रहती है या नहीं? बहरहाल मकतब अहले बैत में नमाज का ताल्लुक आगे पीछे से नहीं है जी, बल्कि मकतब अहले बैत में असल में नमाज का ताल्लुक खुदा से है। दिल को खुदा के साथ जोड़ देना, खुदा हर जगह मौजूद है। अलबत्ता अब ये सिर्फ एक सिंबल है कि हम खाने काबा की तरफ रुख करके पढ़ते हैं ताकि इत्तेहाद इज्तिमाई इबादत रहे और इससे साबित हो जाए हम किस तरफ मुतवज्जा हैं। और लिहाजा हमारे यहाँ कोई सामने गुजर जाए, कोई सामने आ जाए, ये तो आदाब हैं कि किसी नमाज पढ़ने वाले के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। नमाज पढ़ रहा है कोई, उसके सामने से नहीं जाना, ये आदाब है। लेकिन अगर कोई इधर से आ गया उधर से आ गया, उससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि नमाज इतनी कमजोर नहीं है किसी के सामने आने से वो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। लिहाजा दोबारा नियत बांधने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जी मैं आमिर बोल रहा हूँ अनंतनाग से, इस्लामाबाद। जी दिल का सुकून कैसे आएगा? और हम दूसरा सवाल करना चाहते हैं, जुमा का खुतबा अगर नहीं पढ़ सकते हैं, हम नहीं सुन सकते हैं, तो नमाज फारिग। हमारे भाई के 2 सवाल हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इनके दिल को सुकून कैसे हासिल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल कुरान मजीद खुद कहता है किसी चीज़ में सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। खुद आपने जो आयत की तिलावत पढ़ाई, कुरान मजीद का इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, सिर्फ जिक्र खुदा से तुम्हारे दिलों को इत्मीनान होगा। सूरह तोहा में भाई इरशाद होता है, मन आरज़ा अन ज़िक्री
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ دیتا ہے تو ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں، وہ حالانکہ پریشانی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے۔ مگر سوال ہے کہ ذکر خدا کیا ہے؟ ذکر خدا کیا؟ زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، نہیں، اصل میں ذکر خدا کے معنی یہ ہے اپنے کو یہ محسوس کرے میں کس کے حوالے اپنے کو کرتا ہوں، بس اسی طرح جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کے حوالے اپنے کو کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارا بچہ گھر سے چلا اسکول چلا، یہ فکر ہی نہیں دوپہر کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اطمینان ہے کہ مجھے دوپہر کو کھانا ملے گا۔ بچہ گیا کالج، جیب میں پیسہ ہے کہ نہیں، کل کا کرایہ ملے، 100 روپے خرچ ہو جائے کھو جائے، اب پریشانی نہیں کل ملے، کیوں؟ اس لیے اس کو اپنے ماں باپ پر اطمینان ہوتا ہے۔ اتنا ہی اطمینان اگر اللہ پر انسان رکھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا خالق، میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا خدا ہے، بس میں اسی کے ساتھ رابطہ میں جڑا رہوں، یہی سب سے بڑا ذکر ہے، اسی سے سب سے بڑا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کبھی ماں باپ ڈانٹ بھی دیتے ہیں بچہ مطمئن رہتا ہے۔ لہذا خدا کی طرف سے کبھی اگر ایسی مسئلہ انسان کو نا مطلب کوئی پریشانی ہے، انسان کو پریشانی، مطمئن ہوں کیونکہ میں نے اپنے کو اللہ کے حوالے کیا، اسی کو کہتے ہیں ذکر خدا، کہ اسی لیے سب سے مشکل چیز ہے ذکر خدا ہر وقت۔ اس لیے کہ بہرحال یہاں پر میں اپنے دوستوں کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی فرق ہے دوسرے مذاہب اور اسلام میں، یہی فرق ہے۔ دوسرے مذاہب میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، چلو آج یہ دن ہے خدا کو یاد کیا جائے، چلو آج چرچ چلو، آج خدا کو یاد کرنا ہے۔ اسلام میں خدا کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، اسلام میں خدا کو یاد رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں کھانے کے وقت خدا یاد رہے، چلتے وقت خدا یاد رہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میرے لیے فائدہ مند کیا ہے، میرے لیے نقصان دہ کیا ہے، لہذا یہی ذکر خدا، اس سے سکون مل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال جو ہے ان کا، جمعے کا خطبہ سننا اگر نہیں سنا ہے کسی نے، اس کی نماز ہو جائے گی جمعے کی؟ بال اس پہ کوئی شک نہیں کہ خطبے سے لیے نماز میں 2 خطبے ہوتے ہیں اور پھر نماز 2 ہی رکعت ہے، ورنہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے خطبہ رکھا گیا جو بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور جمعہ کا مطلب ہی یہی ہے۔ چنانچہ جمعے کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ پہلے خطبے میں امام کا فریضہ ہے، امام جمعہ کا فریضہ ہے کہ تزکیہ نفس لوگوں کو عطا کرے، انہیں وہ چیزیں بتائے جس سے انسان کا نفس پاک و پاکیزہ رہے، انہیں اخلاقیات، ہم کیسے سچے رہیں گے، ہم کیا کریں گے۔ دوسرے خطبے میں واجب ہوتا ہے عالمی حالات لوگوں تک پہنچا دے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیسے آگے بڑھیں گے، دنیا میں کیسے ترقی کریں گے، کسی کا مقابلہ، انہیں جو حالات حاضرہ پر گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے جمعہ ہے تاکہ جمع ہو جائے مسلمان ایک جگہ، اپنی تقدیر کو دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے خطبہ جمعہ میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اب اگر کہیں نہیں پہنچ سکا، نہیں سن سکا خطبہ، لیکن اس کے بعد جمعہ کی نماز میں شریک ہوا، اس کی نماز صحیح ہے، نماز میں کوئی اشکال نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں کامل بات کر رہا ہوں، اور مجھے سوال یہ ہے کہ جو خوئی صاحب کے مقلدین ہیں، ان کے لیے سیستانی صاحب کا کیا فتویٰ، یعنی خوئی صاحب کے ہی عملیے پر باقی رہنا ہے یا سیستانی صاحب کو فالو کرنا ہے؟ ذرا اس کو تفصیل سے مسئلے کو واضح کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس میں جو حضرات سید ابو القاسم الخوئی علی اللہ مقام خدا ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے، ان کی تقلید پہ باقی ہیں، اور اب جو ہے ظاہر ہے کہ مرحوم ہو چکے ہیں، اب جو ہے وہ نئے مسائل میں ان کا کیا فریضہ ہے؟ بارے مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حضرت آیت اللہ خوئی نور اللہ مرکدہ تابہ سرہ کب انتقال ہوا، حالانکہ یہ مسئلہ اس وقت پوچھنا تھا، اس وقت معلوم کر لینا تھا کہ جو ان کی تقلید میں، یا حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تقلید میں، بہرحال آپ کے بعد انہیں حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت امام خمینی کے بعد چاہے آیت اللہ سیستانی ہوں، چاہے آیت اللہ خامنئی صاحب ہوں، یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اسی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، لہذا جو اس پر باقی باقی رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے۔ میرا سوال ہے، جو یہ سامنے سجدہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم رکھتے ہیں، یہ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے سامنے سجدہ رکھیں؟ اور یہ کس چیز کا بنا ہونا چاہیے؟ مٹی کا ہونا چاہیے، لکڑی کا ہونا چاہیے، اور یہ کیوں ہم رکھتے ہیں؟ مہربانی کر کے مجھے اس کا سوال چاہیے، جواب چاہیے۔ ہم جو اہل تشیع مسلک کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم جو ہے وہ سامنے خاک شفا یا کسی مٹی
یا ایسی جو قدرتی چیزیں ہیں ان پر سجدہ کرتے ہیں اور مصنوعی چیزوں پر سجدہ نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے جی کہ تمام مسلمانوں کے درمیان یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ مٹی پر سجدہ ہونا چاہیے، زمین پر سجدہ ہونا چاہیے جی. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے جی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو سجدگاہ قرار دیا گیا ہے، سجدے کی جگہ قرار دی گئی ہے، یعنی زمین پر سجدہ. اب الحمدللہ جو مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں تو بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے، ان کے ہاں ائمہ کے اقوال ہیں کہ مٹی پر سجدہ ہونا چاہیے یا اس چیز پر سجدہ ہونا چاہیے جو زمین سے نکلتی ہو، کیونکہ زمین پر سجدہ ہے لہذا یا تو مٹی ہی پر سجدہ ہو یا جو زمین سے مثلا سبزہ ہے، گھاس ہے، کیونکہ وہ اسے ہٹا تو نہیں سکتے نا زمین سے، نہیں ہٹا سکتے ہیں، لہذا اس کے ذریعے انہوں نے یہ کہ وہی چیزوں پر سجدہ جائز ہے. البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ کھانے کے لائق نہ ہو، پینے کے لائق نہ ہو، یعنی کہ انسان کے لباس کے لائق نہ ہو، یعنی جو انسان پہن سکے، کھا سکے یا کھاتا ہو اس پر سجدہ نہیں، کیونکہ وہ اس کی غذا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس لیے کہ اس کی محتاج ہے تاکہ یہ انسان کو احساس نہ ہو کہ میں کھانے کا محتاج، میں کھانے کا سجدہ کر رہا ہوں. ہمارے لیے سب فلسفہ الگ ہے، لیکن ہمارا مکتب اہل بیت کا یہ مسلم اصول ہے کہ ان چیزوں پر سجدہ، ایک تو مٹی پر سجدہ اور ان چیزوں پر جو زمین سے اگتی ہیں. اسی لیے چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں، مٹی پر تمام مسلمان سجدہ مانتے ہیں، لہذا مکتب اہل بیت وہ مٹی کو قبول کرتے ہیں کہ بہتر ہے مٹی پر سجدہ کرنا، لہذا وہ سجدگاہ بناتے ہیں. اب مٹی اور مٹی میں فرق ہے، جیسے صحن کی مٹی دیکھیے اور مسجد کا فرش دیکھیے، فرق ہے کہ نہیں؟ بے شک یقین. اپنے صحن میں بھی مٹی ہے لیکن مسجد میں مٹی ہے، لیکن مسجد کی افضل ہے. اسی طرح ہمارے ہندوستان کی مٹی اور مدینے کی مٹی میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ مدینے کی مٹی پر جناب حضور نے اپنا پائے مبارک رکھا ہے. اگر ممکن ہوتا وہاں کی مٹی لائیں، اس پر اپنا پیشین رکھیں، خدا کا سجدہ کریں کہ ایسے اللہ نے ایسے نبی کو ہم کو عطا کیا. اور اگر آپ ممکن نہیں، اب ہم کربلا سے لاتے ہیں، اس پر یہ اصل میں سجدہ شکر ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے ہم کو توفیق دی، اس مٹی پر ہم سجدہ کر رہے ہیں. لیکن اب اگر یہاں پر کوئی مسئلہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو شرک ہوا، یہ تو مٹی کا سجدہ، یہ مٹی کا سجدہ نہیں، یہ مٹی پر سجدہ ہے. جیسے کہ کوئی مثلا سنی بھائی وہ کہتے ہیں نہیں زمین پر آپ جو بچھا ہے اس پر سجدہ ہو سکتا ہے، بھلے فقہی مسئلہ ہے، ہم اس پر بحث نہیں کریں. قالین پر بھی وہ سجدہ کرتے کیونکہ وہ زمین پر تو بچھا ہے نا، وہ زمین پر. لہٰذا اب جب قالین پر سجدہ کیا، یہ قالین کا سجدہ ہے یا قالین پر سجدہ ہے؟ جی بے شک قالین پر، جس طرح قالین پر سجدہ ہے قالین کا سجدہ نہیں، اسی طرح کربلا کی مٹی پر سجدہ ہے، کربلا کی مٹی کو سجدہ نہیں ہے. سبحان اللہ، خدا کو سجدہ. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں یہ سائل کیا کہہ رہے ہیں. میں ویسٹ بنگال سے عبد الرحمان بولتا ہوں. میرا دو سوال ہے. ایک سوال ہے تو داڑھی رکھنا، کتنا داڑھی رکھنے سے سنت ہے، کتنا داڑھی رکھنے سے فاسق ہے، سوال یہ. اور سوال دو یہ ہے کہ کوئی آدمی بتاتا ہے کہ قرآن 40 پڑھا ہے، کوئی آدمی بتاتا ہے قرآن 30 پڑھا ہے، تو 30 پڑھا رائٹ ہے یا 40 پڑھا رائٹ ہے؟ یہ دو سوال میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. میرا سوال یہی تک ہے. خدا حافظ. ایک سوال پہلا ہمارے بھائی کا عبد الرحمان ہے یہ جی، ان کا سوال یہ ہے، کئی بار جواب دیا جا چکا ہے کہ داڑھی کتنی، مطلب سوال کیا داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ بہر شریعت میں یہ ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے، مونڈنا حرام ہے. لہٰذا اتنی داڑھی ہو کہ دور سے انسان محسوس ہو، اگر دیکھنے والا کہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، کم از کم اتنی ہو، کم از کم اتنی، زیادہ سے زیادہ جو ایک مٹھی میں آ جائے اتنی داڑھی ہونی چاہیے تاکہ دوسرے کو برا بھی معلوم نہ ہو جائے. لیکن بہرحال الگ الگ مسئلہ ہے. ہمارے ہاں مکتب اہل بیت کا مسئلہ یہی ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. البتہ باقی جو ہے کچھ لوگ اس سے زیادہ رکھتے ہیں تو ہم کو اسے اشکال نہیں کر سکتے ان پر. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ اسرائیلیات ہمارے داخل ہو گئے ہیں مسلمانوں کے درمیان، اور کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، تو اور کچھ کہتے ہیں کہ 30 کا ہے. تو در حقیقت قرآن تو پاروں میں نازل ہی نہیں ہوا،
تو قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا سرکار ختم مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مبارک پر. جی بے شک. بلکہ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے، ہم قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے کہا یہ قرآن ہے، بے شک، ورنہ ہم کو کہاں معلوم ہے قرآن کیا تھا کیا نہیں تھا. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نازل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دل مبارک سے زبان مبارک پر آ گیا. سبحان اللہ. حضور کی زبان مبارک پر آ گیا، وہ قرآن ہے، ورنہ دل مبارک میں تھا جو کچھ علم الہی تجلی کیا تھی. بہرحال قرآن کا نزول کیا تھا. اب جب قرآن بہرحال جو ہے اس وقت قرآن اتنا ہی ہے، جی اتنا ہی ہے، نہ ایک حرف اس میں زیادہ ہے نہ ایک حرف اس میں کم ہے. جی کیوں؟ اس لیے قرآن مجید خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جی ہم نے ان ذکر کو نازل کیا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں. جی تو خدا ہی حفاظت کرنے والا، خدا نے حفاظت کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے، اس میں کیا ایک معمولی انسان بگاڑ پیدا کر سکتا ہے؟ اب یہ دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ ہاں اس میں تحریف ہے، تحریف کہتے ہیں تحریف معنوی مثلا، یا تحریف ادھر مطلب کہ آپ خود دیکھیے یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، ترتیب میں ذرا ادھر ادھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ پارے والا مسئلہ قرآن میں نہیں نہ تھا اس وقت اس زمانے میں جب نازل ہوا، بلکہ کل قرآن نازل ہوا بعد میں. چنانچہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کم سے کم ایک مہینے میں قرآن کو ختم کرنا چاہیے. جی اگر ہر روز نہیں، ویسے قرآن پڑھنا فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھو قرآن جتنا ہو سکے 3 دن میں خود قرآن کو ختم کرو، 5 دن میں قرآن کو ختم کرو. لیکن اب ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے مصروفیات ہیں، مشغولات ہیں، دنیا ہے، زندگی ہے. تو پھر علماء نے، انہیں قرآن نے، قاریوں نے، جو اس کے حافظین ہیں، انہوں نے جو ایسا کیا کہ چنانچہ کم از کم 30 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے. لہذا اس اعتبار سے اس قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا، پارا پارا کر دیا، جزء پارا پارا کر دیا. ورنہ عربی میں پارا ہے ہی نہیں، وہاں جز ہے. جی بے شک ہے نا بھائی، جز ہے، یقیناً پے تو ہے ہی نا عربی میں. جی اب اگر کوئی کہتا ہے 30 پارے کا، بھائی کہاں سے آیا وہ؟ اصل قرآن تو عربی سے آیا ہے. لہذا یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ شیعوں کے پاس 40 پارا ہے، ان کے پاس 30 پارا ہے. نہیں، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا قرآن ایک ہے. سورہ بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کی سین تک بس مکمل اتنا ہی قرآن ہے. اور ہمارے ائمہ معصومین نے خاص طور پر اس پر توجہ دی کہ بس یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے، اس میں نہ کمی نہ زیادہ. بہت بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. میں جی گوئلی سادات سے بول رہا ہوں. سب میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں کیونکہ میں جاب کرتا ہوں اور یہاں ہندوؤں میں ہوں میں، اور پاک صاف نہیں رہتا. اس کا کوئی اپائے بتائیں آپ. یہ گوئلی سادات ضلع بجنور یوپی سے سوال ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کی نماز قضا ہوتی ہیں، پاک صاف نہیں رہ سکتے، جاب کرتے ہیں. ایسا جاب کرنا جس میں نماز قضا ہو جائے کیسا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دین بچانا واجب ہے. جی رزق تو مل ہی جائے گا، یقیناً رزق مل جائے گا، کھانا مل جائے گا، اللہ دینے والا ہے. جب ہم اللہ کا کام کریں گے، لہٰذا پہلا جو ہے، اس لیے اسلام کا مطلب یہی ہے کہ ہم قانونی خدا پر قائم رہیں گے. جی بے شک. چاہے زراعت ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے ملازمت ہو، ہر صورت میں انسان کو قانون الہی کا پابند رہنا ہے. یقیناً. اب اگر کہیں مجبوری ہے، نجس ہو گیا لباس مجبوری کے سبب سے، کہ تو وہاں پر اپنے مسائل ہیں کہ اگر ممکن ہے لباس کا بدلنا، لباس بدلے، لیکن نماز پڑھنا ہے. لیکن اگر ممکن نہیں ہے لباس میں نماز کا وقت جا رہا ہے تو اس کو اسی لباس میں نماز پڑھنا ہے. لیکن بہرحال نماز قضا نہیں کر سکتا، قضا نہیں کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے. مگر جاب کی وجہ سے آپ نماز کو چھوڑ نہیں سکتے، جاب کی وجہ سے آپ دین کو نہیں چھوڑ سکتے. نماز کی وجہ سے جاب چھوڑ سکتے ہیں، جاب کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. وہ جاب ہی حرام ہے جس سے دین میں نقصان ہو جائے. سبحان اللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سید اعجاز افروز زیدی یو پی سے بول رہا ہوں، مظفر نگر سے، قصبہ جانتٹ سے. میرا سوال ہے کہ مجلس میں جب ہم بیٹھے ہیں تو اذان کا ٹائم ہو جائے، اذان ہو جائے تو مجلس میں سے اٹھ جانا چاہیے یا بیٹھے رہنا چاہیے نماز کے لیے؟ ابھی آپ نے اس کا جواب دیا. اگر 66 سے یہ سوال ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے اور مجلس ابھی اختتام پہ یا مجلس ہو رہی ہے تو فوراً اٹھ جانا چاہیے یا مجلس کے ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنا چاہیے؟
ابھی آپ نے جواب دیا مفصل. اس کا جواب تفصیلی ہو گیا. الحمدللہ. جی انسان کو بہرحال دونوں چیزیں ضروری ہیں. نماز بھی ضروری ہے, مجلس بھی ضروری ہے, آداب بھی ضروری ہے. لہٰذا انسان اپنا معاملے کو مکلف سمجھے ہمیں کیا کرنا ہے. اس وقت اس کا جواب دے دیا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کشمیر ڈسٹرکٹ بڑگام سے عاشق جمال بات کر رہا ہوں, اور میرا کوشچن ہے کہ 3 دن سے پانی نہیں ملا اور غسل 3 دن سے پانی ہے لیکن غسل کا موقع نہیں ہے, کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ یہ بڑگام کشمیر سے سوال ہے کہ یہ 3 دن ہو گئے نجس ہیں اور ٹائم نہیں ملا ان کو غسل کرنے کا, پانی بھی ہے, ان کا کیا ہے شریعت میں؟ تعجب ہے ہمارے کشمیر سے ایسا سوال آ جائے. جہاں ماشاء اللہ اچھے اچھے علماء بھی ہیں اور استطاعت کی تعلیم دی بھی گئی ہے. جی بے شک. کہ اس پہ کوئی شک نہیں, انسان پر غسل واجب ہے. جی. اور غسل نہ کرنے کے جو موانع ہیں وہ شریعت میں معین ہیں. مثلا انسان کو پانی نقصان پہنچاتا ہو نہیں کر سکتا ہے غسل. جی. ہے نا, یا وقت تنگ ہے. جی. غسل اگر کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی, تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں تیمم کے اپنے موارد ہیں. جی. لیکن یہ کیسا مسئلہ ہے کہ 3 دن سے غسل کا ٹائم نہیں مل رہا ہے, نہ دن میں نہ رات میں. کھانے کا وقت مل رہا ہے, پینے کا وقت مل رہا ہے, سونے کا وقت مل رہا ہے, سونے کا وقت مل رہا ہے. تو کیا خدا نے کہا ہاں اگر عذر شرعی ہے, یعنی وہ موانع ہے جس کی وجہ سے انسان کو شریعت نے اجازت دی ہے, چلو غسل نہیں کر سکتے تیمم کرو, غسل نہیں کر سکتے تیمم کر سکتے. اگر ایسا عذر ہے, ایسا اگر ایسی کوئی چیز ہے, تب تو ایسی بات ہے تیمم کرنا پڑے گا. جی. یہاں غسل واجب ہے, غسل نہیں کر سکتا ہے تیمم کرنا پڑے گا. اگر وضو واجب ہے, وضو نہیں کر سکتا ہے تیمم کرنا پڑے گا. لیکن یہ سوال ایسا ہے کیا ہے کہ یہ کہ موقع نہیں ملتا ہے, فرصت نہیں ملتی ہے. بہرحال ہمارا عزیز ہے, ہم اس عزیز سے اتنا ہی بہرحال جو ہے نظر سے گزارش کریں گے. البتہ توجہ کرنی چاہیے, دینیات سیکھنا چاہیے, فقہ سیکھنا چاہیے. الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہیلو, میں پونا سے بول رہا ہوں, حسین علی. السلام علیکم. مولانا صاحب جاوید بھائی, آپ کو بہت 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 دین چینل سے ہم کو بہت بہت ہدایت ہوتی ہے, سب معلومات ہوتی ہے. اور میرے یہ سوال ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں چوتھے امام زین العابدین کی یاد آ جاتی ہے, تو کیا یہ نماز صحیح ہے میری؟ پلیز میرا سوال کا جواب دیجیے. خدا حافظ. اگر نماز کے دوران اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ جائے تو نماز کیا کہنا؟ اس لیے کہ نماز میں درود واجب ہے, صلوات واجب ہے. ہمارے ہاں تشہد میں بلکہ امام شافعی بھی فرماتے ہیں جی کہ تشہد میں یعنی تحیات میں جو پڑھا جائے اس کے بعد صلوات واجب ہے. لہذا جن کا نام لینا, جن پر درود بھیجنا واجب ہے نماز میں. اگر ان کی عبادتوں کا تصور آ جائے, اگر ان کا ذکر آ جائے تو بھاز بھاز ہوتے نماز کا معراج ہے. مطلب نماز معراج پر جا رہی ہے. الحمدللہ. ویسے محمد و آل محمد کی نمازیں اسی لیے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری نمازوں کو معراج عطا. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں سیدہ آمرین فاطمہ دربھنگا چندن 25 سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان کی آواز مجلس میں بیٹھے لوگ سنتے ہیں تو مسجد کی طرف اٹھ کر جانے لگتے ہیں, تو مولانا وہ ذاکرین حضرات ممبر سے بآواز بلند کہتے ہیں کہ آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں, یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی ہے. میں نے جتنے بھی ذاکرین کو سنا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو سب کا یہی کہنا ہوتا ہے. کیا شریعت کی نگاہ میں یہ بات درست ہے؟ آپ مجھے بتائیں. شکریہ. خدا حافظ. لیکن کہیں ایسا ہو جائے کہ مجلس ہو رہی ہے اور نماز کا وقت ہو جائے, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں, نماز کا وقت معین ہے, نماز کا وقت مشخص ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جی. اور ذکر حسین, عزاء حسین کا وقت کسی بھی ہو سکتا ہے. جی. بلکہ واقعی اس میں ایک چیز خیال رکھنا چاہیے ہم کو. جی. بلکہ اگر واقعا ہم اس کی طرف توجہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ ایک جملہ کہوں کہ ذکر حسین, عزاء حسین ہر وقت
اور نماز بر وقت. جی بے شک. یہ اگر ہو جائے الحمدللہ تو یہ بہتر ہے. اب اگر کہیں ایسا ہے نماز میں مجلس شروع مثلا ظہرین کا وقت ہے, مجلس شروع ہو چکی ہے, اب اگر اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ جو ہے نماز کے وقت میں مجلس سے اذا ہو جائے, اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ نماز کا وقت ابھی باقی ہے, نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر دے کر کربلا میں نماز پڑھ کر بتا دیا کہ متوجہ رہو, ذکر حسین وہ پانی ہے جس سے اصول دین بھی زندہ ہیں, جس سے فروع دین بھی زندہ ہے, لہٰذا ذکر حسین ہر وقت کرتے رہو, نماز بر وقت پڑھتے رہو. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ گرامی اس دنیا سے رحلت کر گئی ہے, تو ان کے احسان ثواب کے لیے کون سے ایسے اعمال کیے جائے جس سے ان کی روح کو وہاں مغفرت ہو جائے؟ باقی وسلام. یہ جموں کشمیر سے اچھا سوال ہے کہ اس زمانے میں اپنے مرحومین کے لیے, خاص طور سے اپنی ماں کے لیے کس طرح سے ایصال ثواب کریں جس سے کہ ان کی روح کو شادمانی حاصل ہو اور ان کی روح کو جو ہے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. بہت عمدہ سوال ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں, اولاد صالح کی پہچان یہی ہے. جی بے شک. اولاد صالح کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جس سے ماں باپ کے درجات بلند ہو. بے شک. جی. چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. جی بے شک. اگر ماں باپ زندہ بھی ہے تب بھی بچے کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ ماں باپ کا نام بلند ہو جائے, درجہ بلند ہو جائے معاشرے میں, سماج میں. جی. اب اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب انسان کا فریضہ پہلا یہ ہے کہ یہ دیکھیں ان کے کوئی واجبات تو باقی نہیں ہیں. جی. چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے حج ہو, پہلا یہ کام کرے کہ ان کو ادا کرے, واجبات کو ادا کرے. اگر اب وہ واجبات باقی نہیں ہے تو بہترین کام یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر قوت ہے, صلاحیت ہے, ان کی طرف سے حج بجا لائے. جی. یا ان کی طرف سے زیارت بجا لائے. جی. اور اگر اتنی قوت نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے, تو کوئی ایسا کاریہ کرنے کا, کوئی خیر جاریہ, مثلا مسجد میں وضو خانہ بنائے جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ثواب پہنچتا رہے گا, یا کہیں نل کا پانی کا انتظام کرے گا, یعنی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے, اتنی بھی قوت نہیں, بہت بڑا ممکن ہے, تو بہتر ہے ان کے لیے دعا پڑھنا, قرآن پڑھنا, تلاوت قرآن کرنا, اور ہر نماز کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ کرنا, چاہے ایک سورہ حمد ہی کیوں نہ ہو, سورہ فاتحہ, ان کے نام پہ صدقہ دینا, ان کے سمجھ میں عرض کیا, ان کے خیریہ جاریہ صدقہ دینا, تم نے پہلے عرض کیا نا. جی جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں کشمیر کے ڈسٹرکٹ بڑگام اور تحصیل خان صاحب تالپور سے آصف احمد بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جانا ہے لیکن کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی آپ کے کشمیر سے سوال ہے, بڑگام سے, اور یقین بڑگام کا ایک نام ہے آغا آپ کی یہاں, آغا بڑگامی بہت نام ہے. بہرحال سوال ہمارے بھائی کا ہے کہ اگر ہمارے کپڑے نجس ہیں تو اور تشیع جنازہ کرنا ہے تو اس میں جانا کیسا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. آداب میں سے یہ ہے کہ جو امام کا چاہنے والا ہو اس کو ہر وقت پاک رہنا چاہیے, یقیناً لباس کے اعتبار سے, بدن کے اعتبار سے. اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. لہٰذا ایک مومن کو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, سب کو میں تاکید کرتا ہوں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں. پھر جہاں وہ نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ لیں, پھر وضو کی کوئی پریشانی نہیں, ورنہ اکثر بچوں کو وضو کی پریشانی ہو جاتی ہے. اب اگر ایسی مجبوری ہے کہ ورنہ جو ہے ہر وقت پاک رہنا چاہیے, تشیع جنازہ میں بھی پاک رہنا چاہیے, نماز جنازہ میں بھی پاک رہنا چاہیے. اب اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ مجبور ایسا ہوا کہ کپڑا نجس ہے, ہاتھ پیر نجس ہے, تو وہ تشیع جنازہ کر سکتا ہے, جنازے کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہے. اسی طرح نماز جنازہ میں طہارت کی وضو کی شرط نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دعا ہے, وہ نماز نہیں ہے. اس لیے کہ نماز ہوتی ہے سورہ حمد سے. حدیث مبارکہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز ہے سورہ حمد سے. لہذا جہاں سورہ حمد نہیں وہاں نماز نہیں, وہاں دعا ہے, لہذا اس میں شرکت کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں ایک بریک پہ, لیکن آپ کہیں نہیں جائیے, بہت تیزی سے جا رہے ہیں, بہت تیزی سے واپس آئیں گے. بریک کے درمیان جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں بہت اہم ہے, غور سے دیکھیے.